अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा हम बात करें इस वक्त जो कराची में CTD की अहम तरीन कार्रवाई है और जिस तरह से आज पूरा का पूरा एक नेटवर्क बताया गया, बेसिकली जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए यहाँ पर रॉ कराची और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेट कर रहा था और ये लोकल्स थे जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था और ये बैरून मुमालिक राब्तों में थे बहुत सारे लोगों के साथ, और फिर ये टारगेट किलिंग और दीगर मामलात में मुलव्विस थे। इन्होंने कोई हाई प्रोफाइल टारगेट जो बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह नहीं उसको हिट किया, लेकिन जिसको हिट किया टारगेट को वो सियासी तौर पर उतनी मकबूल शख्सियत नहीं थे जितना बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन समाजी कामों की वजह से वो अपनी वजह शोहरत रखते थे और अपने इलाके में ख़ासे मकबूल थे। इसके अलावा इनकी जो ट्रैवलिंग है और जिस तरह से इनकी टिकटिंग होती रही और जिस तरह से काम करते रहे, इससे पहले पंजाब में भी एक नेटवर्क जो है उसके पकड़े जाने की बात थी। तो इस वक्त CTD और तमाम तर इदारे ख़ासे एक्टिव हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हुए ये इन नेटवर्क्स को पकड़ रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कराची जैसे शहर में इनके पास अगर सेफ़ हाउसेस भी मौजूद थे और ये इतना फ्रीली ऑपरेट कर रहे थे तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और ये यकीनन महज चंद लोग नहीं हैं, बहुत कुछ होगा इसमें जो कि कराची और फिर पूरे सिंध में होगा, और ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब और फिर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी इसके फुटप्रिंट्स बहुत पहले हमें मिले थे और फिर मिलते रहते हैं। लेकिन ये कार्रवाई खासी अहमियत की हामिल है और अब सारा का सारा मामला ये है कि इसको सिर्फ कौमी सतह पर नहीं बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को हाईलाइट करने की और दुनिया को बावर कराने की ज़रूरत है कि किस तरीके से रॉ और भारत इन घिनौने कामों में पाकिस्तान में मुलव्विस है और फिर वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी और दीगर मामलात का इल्ज़ाम लगाने की माजी में कोशिश करता है। अब उसका चूरन बिक नहीं रहा। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रा कुछ बात इस मामले पर करें, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए ओवरऑल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के तौर पर भी अगर कह लें, उनका ये बांग्लादेश का दौरा है। 13 बरस के बाद ये को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा दौरा कर रहे हैं और चीज़ें बहुत पहले से पॉजिटिव होना शुरू हुई थी दोनों ममालिक के दरमियान। अब चीज़ों में पेशरफ्त हो रही है और जो ऑफिशल्स हैं पाकिस्तान के उनके लिए अभी टू बिगिन विद वीज़ा फ्री एंट्री की बात की गई है और फिर इसके साथ साथ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अगर मुलाकात है बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ुर रहमान से, वो भी अहमियत की हामिल है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो साथ साथ हो रही हैं। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम बात करें और इसके साथ जो एक इंतहाई अहम मामला गुज़िश्ता 1-2 रोज़ से चल रहा है वो शेरशाह और शाहरेज़ की गिरफ़्तारी है। ये इमरान खान साहब के भांजे हैं, अलीमा खान साहिबा के साहबजादे हैं। इनके नाम उस तरह से शायद पब्लिकली इतने पता नहीं थे, किसी ने सुना नहीं था, इनके चेहरों से उतने वाकिफ़ नहीं थे अवाम, और इनकी गिरफ़्तारी पहले बड़े बेटे की फिर छोटे बेटे की और कहा जाना कि ये 9 मई के मामलात में ये मुलव्विस थे और इसके साथ साथ कि ये कोर कमांडर हाउस में मौजूद थे, फिर शवाहिद उस हद तक ना होना, और फिर जो मौक़िफ़ PTI का है वो ये कि जब 9 मई हुआ है तो ये लोग चित्राल में मौजूद थे, ये लाहौर में थे ही नहीं। लेकिन इस गिरफ़्तारी ने बहुत सारे सवालात ज़रूर खड़े किए हैं इदारों पर, फिर किस बुनियाद पर ये गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और फिर इतनी ताख़ीर से ही गिरफ़्तारी, और फिर शवाहिद जो कि अब तक उस तरह नज़र नहीं आए वो ना होने के बावजूद ये गिरफ़्तारी। तो यकीनन ऐसी कोई भी गिरफ़्तारी अगर होगी तो उस पर हम सब बात करेंगे, सवाल करेंगे और जवाब के मुंतज़िर ज़रूर रहेंगे। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सद खरल साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। आगा इकरार हंस साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम कहूँगा तीनों मेहमानों को। बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कई दिनों से तो कराची शहर बारिशों को लेकर ख़बरों में था, लेकिन आज CTD की ये कार्रवाई और इंतहाई अहम एक नेटवर्क जिसको एक्सपोज़ किया है, जिसके बारे में बताया है, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, कोई नई बात नहीं है फुटप्रिंट्स होना रॉ के कराची में, लेकिन अब इस वक्त में इस तरीके से और प्रॉक्सीज़ और लोकल लोगों का इस्तेमाल होना थोड़ा सा अलार्मिंग है कि इनके सेफ़ हाउसेज़ हों, ये फ्रीली हैदराबाद फ्लाई करके जा रहे हों, वहाँ से टारगेट सेट करके जा रहे हों, टारगेट किलिंग कर रहे हों। बहुत सवालात उठते हैं हमारे। एक पॉजिटिव चीज़ है, पकड़ा है, सवालात बहुत उठते हैं कि कैसे हो रहा था ये सारा। जी, पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये इसको आपने बड़ा महदूद कर दिया।
یہ آپ نے گاؤں بنا دیا STD کا. اصل میں تو یہ پورا انٹرنیشنل ہے، ایک انٹرنیشنل لیول پہ کام ہو رہا ہے. امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے، اور دبئی میں اس کے رابطے ہیں، دبئی میں ان کے لنک ہیں، وہاں سے یہ اپنی برانچیں کھولتے ہیں. بلوچستان میں ان کا کتنا بڑا کام ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. خود آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں. تمام انکوائریز یہ بتاتی ہیں کہ بلوچستان میں یہ پورے کے پورے انوالو ہیں، دھسے ہوئے ہیں یہ وہاں پر، اور وہاں سے کام دکھاتے ہیں. یہ کلبھوشن آپ کو یاد ہوگا جی کتنا بڑا ٹارگٹ ہمارے پاس تھا، ہم کچھ نہیں کر پایا اس کا ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس. ہمارے بقول انڈیا والے کہتے ہیں نا کہ ہم کیوں کھلائیں اپنی روٹی، ہم اس کو اپنی روٹی کھلائے جا رہے ہیں، اور اچھی روٹی کھلا رہے ہیں اس کو، ہم بہت تگڑا کھانا کھلا رہے ہیں. تو وہ ہے، اس سے پہلے کئی واقعات ہوئے ہیں، تو کوئی نیا نہیں ہے. اور میرا خیال ہے بڑا اچھا زبردست کام کیا ہے کراچی کے لوگوں نے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، کہ ان کو پکڑا ہے، ان کے روٹس تلاش کیے ہیں، ان کے لنکس تلاش کیے ہیں، ان کا ٹریول جو ایجنسی ہے وہ پکڑی ہے، اس پر ریڈ کیا ہے. تو اسی طرح ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے بہت. یہ بلا شور وور میں نہیں ہوتا، اچانک پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ ہو گیا. ایسی ان کی بھی واردات ہوتی ہے، وہ اچانک مارتے ہیں کہ 12 آدمی مار گئے، 6 آدمی شناختی کارڈ دیکھ کے مار دیے، یہ ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرا خیال یہ اس وقت انڈیا خاصا ڈیفینسو پر ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. آج بھی ان کے جو فورن منسٹر تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ ہم آئی خارجہ پالیسی سے لیے بیٹھے ہیں. اور آپ یقین کریں رسلان، میں نے پہلی بار جے شنکر کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے. بڑے طنزی ہنسی تھی، لیکن جو بھی تھی وہ پہلی بار دیکھی. میں نے دوستوں سے بات کی انڈیا میں، انہوں نے کہا بھائی ہم نے پہلے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آدمی کو. تو جی وہ طنز کر رہے ہیں ٹرمپ پر، وہ ثالثی سے انکار کر رہے ہیں. تو انڈیا ابھی تک اپنی سازشوں میں لگا ہوا ہے، اور یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو نے پکڑا ہے. بڑے حصے پہ ہاتھ مارنا ہے، بڑے حصے پر ہاتھ مارنا ہے. میرے خیال سے جس رفتار سے اب چل رہے ہیں اور جو فوکس ہے، تو وہ بڑے جو نیٹ ورکس ہیں اور چیزیں ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. اسد کھرل صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو، اور اتنی پینیٹریشن ہونا بلوچستان میں؟ آلریڈی ذکر کر دیا، میں نے بھی بات کی، بیگ صاحب نے تفصیل سے بتا دیا، کلبھوشن کا نام لے دیا. سندھ میں موجود ہونا، کراچی میں ان کا فری لیگ، پنجاب میں، یہ ساری چیزیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ بلوچستان میں بھی 13 اگست کو بھی انٹیلیجنس بیورو نے ایک بڑی کارروائی کی، اور آپ نے دیکھا کہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر لیول کا جو آدمی ہے، PhD ہے، کس طریقے سے وہ راہ کے لیے کام کر رہا تھا. اور کوئٹہ کا جو خودکش جو بم دھماکہ تھا ریلوے اسٹیشن پہ، جس میں 32 افراد، جس میں فوجیوں کی کثیر تعداد بھی جو چھٹی پہ جا رہے تھے ان کی تعداد موجود تھی، وہ شہید ہوئے. اور اس سے ابھی اب جو کراچی کی جو بات کر رہے ہیں، تو میں ایک اور بات مجھے یاد آ رہی کہ 1 نومبر 1996 کو خبریں کے اندر میں نے ایک فیچر لکھا تھا، اور اس وقت یعنی آج سے 29-30 سال پہلے بھی یہ راہ کا نیٹ ورک کام کر رہا تھا. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے 10 ماہ کے اندر جو نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، 10 ماہ کے اندر 8 انہوں نے دھماکے کیے تھے. اور زیادہ تر جو دھماکے تھے وہ پبلک پلیسز پہ اور بسز کے اندر کیے گئے تھے. اور اس کے نتیجے میں 72 کے قریب جو پاکستانی ہے وہ اس میں لقمہ اجل بنے تھے. تو اس وقت بھی وہ جو راہ کے ایجنٹ تھے، جو ان کے لوگ تھے، وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اور جس طریقے سے ہمارے ادارے ان کو پکڑ رہے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ان کی کس حد تک یعنی پاکستان کے اندر یہ جو ان کی جڑیں مضبوط ہیں، اور کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اپنے ٹارگٹ کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں. مختلف جو پاکستان کے خاص طور پر ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو امبیسیز ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، جو فارن انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کو نشانہ بنانا، ان کے پروجیکٹس کو نشانہ بنانا، تاکہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری آ رہی ہے اس کو روکا جائے، اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے. اور اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دہائیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. کبھی اس کے اندر جو ہے یہ بھارت کی جو ایجنسی راہ ہے وہ اس طرح کے دھماکوں سے مختلف
جو فرقہ واریت کے جو معاملات کو یہ ابھارنا چاہتی ہے، یعنی مختلف جو متعارف فرقے کے جو لوگ ہیں نمایاں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ ایک فرقہ واریت کی ایک جنگ شروع ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عرصہ دراز سے ان کی یہ کارروائیاں جاری ہیں، اور جس طرح ہمارے ادارے آئے روز ان کی ناکام جو ان کو عزائم جو ہے ان کو ناکام بناتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے یہ ایک نیا نیٹ ورک آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کراچی سی ٹی ڈی نے کارروائی کی ہے یہ بھی بہت بڑی ایک کارروائی ہے. اس سے پہلے جس طرح بتایا کہ بلوچستان کے اندر جو نیٹ ورک بڑا ایک پکڑا گیا آئی بی نے، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ نیٹ ورکس پکڑے گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے ہمارے ادارے جو ہے انہوں نے بھی ان کے اوپر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو پیسوں کا لالچ دیتے ہیں، اور جس طریقے سے دبئی کے ذریعے، ایران کے ذریعے اور افغانستان کے ذریعے بھی یہ بھارت جو ہے وہ اس کو اپنی کارروائیوں کو سر انجام دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستانی جو شہری ہیں ہمیں بھی ایسے عناصر جو ہے ان پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو اس طرح غیر ملکی جو آقا ہیں ان کے جو اعلیٰ بنتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے شہریوں کو اور اپنے ملک کے مفادات کو نقصانات پہنچاتے ہیں. تو یہ تو معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری دنیا میں اس کو اٹھانا چاہیے ہمیں اور بتانا چاہیے کہ بھارت کس طرح اس کو اٹھانے سے پہلے خرل صاحب ایک اہم نقطہ ہے جو میں آغا اقرار عالم صاحب کی جانب لے کے جاؤں گا. صاحب لیٹ می بی ویری بلنٹ ہیئر. تھوڑا سا ذرا اگر پاسٹ میں جائیں، جس طرح خرل صاحب نے بتایا 96 کی بات وہ کر رہے تھے، ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں پاکستان نے. ہم نے مجاہدین ہمارے آزادی کی تحریک کشمیر میں جو ہم کر رہے تھے وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بڑے مسئلے تھے، فیٹف کے مسئلے تھے، بلیک لسٹ میں جانے والے تھے. ہم نے بہت سارے نام میں لے لیتا ہوں حافظ سعید سے لے کے مولانا مسعود تک، اور بہت سارے نام ہم نے ادھر ادھر کر دیے، نظر نہیں ہمیں آتے. ہم کچھ اور بھی نہیں کرتے ہیں ایک عرصے دراز سے. اس کے باوجود پہلگام ہوتا ہے یا یہ پلوامہ ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے، اس میں ایک چوٹ لگتی ہے ان کو سالوں میں. اور اس میں پہلگام کی بات لے لیں تو یہ لوگ بھی نہیں پکڑ پاتے نا کہ ثابت کر دیں کہ یہ پاکستان سے آئے تھے. ایسا بھی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، یہ جنگ لے آتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں. ایک واقعہ ادھر ابھی تفصیل سے میرے مہمانوں نے بھی بتایا، ہم سب جانتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، نیٹ ورک کب سے چل رہے ہیں، ہم پکڑتے ہیں یہ کیا کارروائیاں کر رہے ہیں، ٹریسز ملتے ہیں. ہمارا رویہ کیوں مختلف ہے اور یہ کیوں اتنا کھل کے سارا کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ ٹھیک ہیں اور ہم پھر بھی غلط ہیں دنیا کی نظروں؟ بہت شکریہ. دیکھیں ارسلان صاحب، آپ نے بہت سینسٹیو قسم کی ایک بات چھیڑ دی ہے کہ دنیا میں ہم پہ ہی الزامات کرتے ہیں. میں تو سر پاکستانی ہونے کے ناطے آغا صاحب اپنے جذبات رکھتے ہوئے کہتا ہوں کھل کے مارو ان کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریپوٹیشنل اپروچ استعمال ہوتی ہے ہمیشہ کسی کے بھی خلاف. یہ ایک اصول ہے. ہماری ریپوٹیشنل اپروچ جو بن گئی 90 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں، جس کا آپ نے خود ہی ذکر بھی کر دیا، اس ریپوٹیشنل اپروچ سے ابھی تک ہمیں نکلتے ہوئے بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے، بہت زور لگانا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. جہاں تک انڈیا کی انوالومنٹ ہے ٹیررزم کی، تو آپ کو جیسے خرل صاحب نے 96 کا واقعہ سنایا ہے، آپ اسے بھی جب میں نیا میں نے کرائم رپورٹنگ سے شروع کیا تھا، تو پہلا مجھے ایک بندہ پکڑا گیا قصور سے، اور خرل صاحب بیٹھے ہوئے، وہ میں ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ بات چھیڑ رہا ہوں. کوئی نیا بندہ بیٹھا ہوتا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس کو ہم سے انٹریکشن کرایا گیا جرنلسٹوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، سلیکٹڈ کے ساتھ. وہ اتنا اس کو ہاتھوں سے بم بنانے کی اتنی ٹریننگ تھی کہ وہ آپ سے باتیں کرتے ہوئے نا وہ مٹیریل کو مکس کر رہا ہوتا تھا. ایسے ہمارے سامنے وہ پریزنٹیشن دی گئی کہ ایسے یہ بم بناتا ہے. 3 سال کو ٹریننگ دی گئی. لیکن یہ خوش قسمتی کہہ رہے ہیں ہماری اور بد قسمتی کہہ رہے ہیں انڈیا سے ہمارے پہ جب بھی جو ہے اس قسم کے آتے ہیں ٹیلنٹ نیٹ ورکنگ آتی ہے، وہ بہت جلدی بسٹ ہو جاتی ہے. لیکن جو ہمیں اس سائڈ سے آتی ہے افغانستان سے، وہ بسٹ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ جب تک ہمیں بہت بڑا نقصان نہ پہنچاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس کی ریزن بھی انڈیا 3 جگہوں کو زیادہ یوز کرتا تھا بیفور لانچنگ ٹیررزم ان پاکستان فرام افغانستان. 3 جگہوں کو. ایک کراچی، اور اس کے علاوہ جو ہمارا
جس کو ہم کہتے ہیں ہاف مون آف بارڈر، یہ اپنا کھلر صاحب سمجھیں گے جو لاہور سے دیکھیں یہ سارا چلتا ہے، یہ دو، اور تیسرا یہ بہاولپور اور بہاول نگر کا بارڈر. تو اس کو پھر بھی ہم مینیج کر لیتے تھے، اور کراچی میں بھی اس کا مینیج نہیں ہو سکا، صرف اور صرف اپنا جادیب والا، کیونکہ جادیب ویسے کراچی میں نہیں پکڑا گیا تھا. یہ بات لیٹ بی ویری کلیئر، ہمیں پہلے ہی انفارمیشن تھی وہ کہاں ہے، کہاں سے آئے گا، کب آ رہا تھا، کب جا رہا تھا. عبداللہ مالک ریگی اور یہ سارے مل کے کام کر رہے تھے. وہ ایک لمبی سٹوری ہے، کم ٹو دی پوائنٹ. پاکستان واقعی، میں یہ یقین سے کہتا ہوں اور یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں، پاکستان اچھا صاحب، یہ پوائنٹ میں بریک کے بعد یہیں سے لیتا ہوں آپ کا، اس کو کنٹینیو کیجیے گا، ایک بریک ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. جی آغا صاحب، ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ کیا ہے سر؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کیوں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. پتہ چلتا ہے بھائی، 240 بلین کی آبادی ہے، اس کے بیچ میں ٹائم لگتا ہے آپ کو. لیکن الحمدللہ ہمارے جتنے بھی نیٹ ورکنگ ہے، ہمارے اینٹی ٹیررسٹ نیٹ ورکنگ یا کاؤنٹر ٹیررزم کہہ لیں، وہ بہت اسٹرانگلی انہوں نے اچیومنٹ حاصل کی ہیں اب پچھلے کچھ سالوں میں. اس سے پہلے اسرار صاحب آخری بات کروں گا، اس سے پہلے ایک پرابلم یہ تھی کہ جو اس وقت ہمارے ٹیررزم میں آ رہا تھا نا، جو ابھی بھی آ رہا ہے وہاں، وہ بیسکلی وہ اس کے اوپر ایک ریلیجس کلر چلا ہوا تھا. ہمارے اپنے ہی جو ان کے کاؤنٹر نیٹ ورکنگ کے بھی لوگ ہیں، وہ سائیکولوجیکلی کلیئر نہیں تھے کہ کیا یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا نہیں ساتھ کھڑے ہونا ہے. وہ اتنی زیادہ وہ لائن بلر کر گئی تھی، اوور لیپنگ ہو گئی ہوئی تھی ہماری 80 اور 90 کی دہائی میں افغان جہاد کے سلسلے میں، کہ اس میں ہمیں بہت نقصان ہوا. بٹ ناؤ آور all institutions are very clear کہ they are terrorists and we have to deal with them as a terrorist. بالکل صحیح جی. اور چلیں، یہ کلیئرٹی بڑی ہمارے لیے ضروری ہے. اینڈ لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید جو ان کے نیٹ ورکس ہیں وہ پکڑے جائیں، چیزیں سامنے آئیں. اور ایک پورا عزم ہے، اور جس طرح سے فیلڈ مارشل اور تمام تر ادارے اور حکومت اس بات پر متفق ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا ہے، تو آئی ریئلی ہوپ دیٹ ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ناؤ موونگ فارورڈ، ذرا جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے، جس میں موسٹلی تو اب ایک ہی چیز چلتی ہے بہت عرصے سے، دیٹس آل پولیٹیکل پارٹیز، مینلی گورنمنٹ کی پولیٹیکل پارٹیز ورسز پاکستان تحریک انصاف. نئے لوگ تو بہت شامل ہوئے بیگ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں. اب آپ نے نام سنے ہوئے تھے یہ شیر شاہ، شاہریز، ان کی چہروں سے شناسائی کوئی ہمیں تو زیادہ نہیں تھی. علیمہ صاحبہ کو ہم جانتے تھے، وہ بڑی ایکٹیو ہیں، خاص طور پہ خان صاحب کے جیل جانے کے بعد. پھر اتنے ٹائم کے بعد کہا گیا کور کمانڈر ہاؤس میں تھے یہ. ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، پر ان کی گرفتاری ہو جانا اس طرح سے، اب تو وہ لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں جو ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ان کے کاموں کے. کیا درست سوال اٹھا رہے ہیں سر؟ میرے خیال ہے سوالات بہت مناسب ہیں اور بڑے بر وقت ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ان کو لوگ جانتے تھے، پہلے سے جانتے تھے کہ علیمہ خان کے بیٹے ہیں اور عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، جانتے تھے. یہ جیل بھی گئے ملاقات کے لیے ماموں سے اپنے، تو اس طرح تو معلوم تھا. لیکن یہ کہ یہ کسی مقدمے میں ملوث ہیں، یہ کسی ٹیررزم میں انوالو ہیں، یہ ملک سے باہر فرار ہو کر گئے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں تھا ہم کو. اگر فرار ہو کر گئے تو وہ مقدمہ کب قائم ہوا یہی پتہ نہیں تھا. اور جس طرح گرفتاری ہوئی ہے اصلاً اس پہ مجھے بہت اعتراض، سچی بات ہے جی. جس طرح آپ نقاب پوش داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر، کہتے ہیں نا دستک نیم شبی، بڑے بدنام تھے ضیاء اللہ اس معاملے میں کہ راتوں کو اٹھایا کرتے تھے لوگوں کو. تو رات گئے بچوں کو کے سامنے مارا پیٹا بقول علیمہ خان کے اور ان کو لے گئے. تو یہ طریقہ گرفتاری کا نہیں ہے پاکستان میں. پاکستان میں بلایا جاتا ہے، نوٹس جاتا ہے، ایک باقاعدہ نوٹس جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، اپنی وضاحت پیش کریں. آپ وہ ہوتا ہے یہ کیوں نہیں ہوا اس بار یہ کیسا کیا معاملہ ہوا کہ آپ نے گھر پہ ریڈ کیا، چھاپا مارا، تشدد کیا اور گرفتار کیا اور ریمانڈ بھی آپ نے 24 آورس سے پہلے لے لیا. ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے. لیکن اس پر واقعی بڑے لمبے سوالات آئیں گے، عدالت میں بھی آئیں گے. بہت سے ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے جو PTI کے 9 مئی کے کیس میں گرفتار ہوئے، سینکڑوں لوگ ہیں ایسے،
اور جن کو پہلے بیل دی اور پھر رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا، کوئی ثبوت نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے بغیر کل میں انٹرویو دیکھ رہا تھا وزیر مملکت امور داخلہ کا، انہوں اگر شواہد نہیں ہوئے تو بری ہو جائیں گے. یہ کوئی جواب نہیں ہے ارسلان صاحب. مجھے اگر شواہد بیگ نہیں صاحب ہیں یہ تو اپنے بتائیے گا کہ پکڑ اصولاً تو بے شک یہ 2 سال سے کہہ رہے ہیں روپوش تھے، لندن فرار ہو گئے، مقدمہ ہونا چاہیے تھا، ان کو اشتہاری ہونا چاہیے تھا نا اس ٹائم، اور پھر واپسی پہ گرفتار ہو بالکل جاتے. بالکل یہی میں نے عرض کیا نا کہ مقدمہ کہاں ہے، وہ مقدمے کی بنیاد پر یہ مقدمہ ٹرائل کورٹ میں جاتا، وہاں یہ اشتہاری قرار دیے جاتے. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اچانک کیا ہو گیا؟ کیا آپ نے عمران خان کو جو بیل ملی ہے، ایک فضول سی بیل ہے، مجھے پتہ ہے وہ اس کا کوئی ٹرائل کورٹ میں اس کا کوئی وہ اہمیت نہیں ہوگی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ 2 گرفتاریاں کی ہیں. اور اس بیل کے اوپر بھی جس طرح وزراء نے آ کر جشن منایا ہے، ہاربل کہ ایک مقدمے میں 9 مقدمے 10 مقدمے میں بیل ملے گی. بیل کا مطلب یہ وضاحت کر دیتے آپ کسی اور انداز میں کہ بیل کا مطلب بریت نہیں ہوتا. اور یہ سب کو معلوم ہے اس بات کا. میں بھی بیل پر رہا ہوں، فراری بیل پر رہے ہوں گے، بہت سے کام کیے انہوں نے بھی. تو ہم سب بیل پہ رہے. عدالت نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے، چھوڑو ان کو، چھوڑ دیا گیا، بری بھی ہو گئے. اب اگر آپ کے پاس آپ نے شواہد میں نہیں تھے، بیگ صاحب ایک چیز آپ نے ابھی جو ذکر کیا، کس کا رویہ ہاربل تھا؟ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کا؟ نہیں وزراء کا. وزراء کا، جی ٹھیک ہے بالکل صحیح. جس طرح عطا تارڑا آئے ہیں، بالکل آئی ایگری. ادھر سے پنجاب سے بھی وہ عظمہ صاحبہ بھی آ جاتی ہیں. پنجاب سے بھی لوگ آ گئے، ادھر وزیر مملکت امور داخلہ آ گئے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پروقار چیز تھی. عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا تھا، اس کو آپ تسلیم کر لیتے، اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. میرا خیال ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ بیل جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے اس میں. اور وہ رہا کب ہو رہے ہیں؟ ان پر تو وہ تو سزا یافتہ ہیں، جیل کے اندر ہے وہ. تو میرا خیال اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اور اس کیس میں بھی آج بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. مقدمہ چلنے دیں، کورٹ میں جانے دیں. کورٹ جو چاہے گی فیصلہ کرے گی. ٹرائل پہ جائیں گے، ٹرائل پہ چلے جائیں گے. بیل پہ ہوگا، بیل مل جائے گی. وہ لائیں گے بریت کی درخواست اسی 5 پوائنٹس کے اوپر. میرا خیال ہے سلمان اکبر راجہ کا اچھا چانس ہے اس وقت. وہ اب تک تو کیس ہارتے رہیں، یہ اچھا چانس ہے کہ وہ جائیں اور اس کو کچھ ریسکیو کریں. تو ممکن ہے اگر شواہد ہیں آپ کے پاس، کچھ اس پر گفتگو تو خیر نہیں ہوگی، لیکن اگر سمجھ میں آتا ہے تو ریمانڈ تو دے دیا گیا ہے. 8 دن کا ریمانڈ ہے، ایک 6 دن کا ریمانڈ ہے. اس ریمانڈ میں آپ کیا کریں گے یہ بھی سامنے آ جائے گا ریمانڈ کے بعد. لیکن یہ طریقہ نہیں تھا، نہ گرفتاری کرنے کا طریقہ تھا یہ، نہ اس انداز میں چوری چھپے آپ کو بتانا تھا. کہ یہ تو 2 سال سے فرار تھا، 2 سال سے غائب تھا. بھائی اگر فرار تھا تو اشتہاری کہاں ہے بتا دیں. تو اس یہی پہ سر ہیلپ بالکل کریں. پوائنٹ ہے، اور یہی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ تمام تر سوالات کے جواب نہیں ہیں اس وقت. انہی حکومتی وزراء جن کا آپ نے ذکر کیا، اس سارے معاملے پر اب جواب دینے سے وہ گریزاں ہیں، ان کے پاس نہیں ہے جواب. شواہد کی بات اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں شواہد اب اکٹھے ہو جائیں گے، یہ گرفتاری پہلے ہوگی، شواہد بعد میں اکٹھے ہوں گے. یہ سوالات پوچھے گئے، کل شام بھی پوچھے گئے اور پوچھے جا رہے ہیں. یقیناً تھوڑا سا مشکل ہے ان کے لیے دفاع کرنا. سوال اسی پر اسد کھرل صاحب کی بھی میں رائے لینا چاہوں گا کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے، جہاں پر کیس اگر مضبوط بھی ہے یا چیزیں خلاف بھی ہیں، 9 مئی اپنی جگہ بہرحال قائم ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں پھر معاملات پر سوالات اٹھا کر دیگر معاملات کو بھی کمزور کرتی ہیں. بریک کے بعد میں جواب لوں گا اسد کھرل صاحب سے، اس کا ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. کھرل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ کیا معاملہ ہے سارا کا سارا؟ جس طرح سے واضح طور پر بیگ صاحب نے تو بتا دیا. اب تو وہ لوگ جو میں نے کہا نا کہ جس طرح ہم جو نہیں اتنی فیور میں شاید پاکستان تحریک انصاف کے یا ان پر کرٹیسائز کرتے ہیں، ایسی چیزوں پر وہ بھی بولنے پر مجبور ہیں کہ بھئی نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے. آپ پہلے شواہد اکٹھے کریں، اس کے بعد آپ گرفتاری ڈالیں. جب کوئی پوچھے شواہد سامنے رکھ دیں. یہ بات ہے، پھر معاملہ ظاہر ہے کورٹ میں جائے گا، چیزیں ڈیسائیڈ ہوں گی، آپ کا مقدمہ پکا ہوگا تو سب آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن ایسے کام کر کے تو آپ باقی چیزوں پر بھی کوسچن مارکس کھڑے کر رہے ہیں.
जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो जिस तरीके से ये काम किया गया है, और अब देखें ना कि प्राइमाफासी इसमें जिस तरह बताया जा रहा है कि ये लोग जो है ये अहसान न्याजी के साथ उस वक्त मौजूद थे। तो अगर उनके साथ मौजूद थे तो वो तो हिरासत में है, उनके खिलाफ जो एविडेंस आनी थी वो आ चुकी, ट्रायल उसका हो रहा है, हो चुका बल्कि। तो वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, तो उनके साथ अगर इनको आपने नथी करना है तो फिर ये तो मामला जो है उनसे अलहदा चलाया जा रहा है। इनका किसी एफआईआर में नाम भी नहीं है। और यही वजह है कि जो 9 मई को, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 9 मई के वाकयात हुए, उसमें लोग मुलव्वस थे हैं, उनको सजाएं भी कुछ को हो गई, कुछ के केस अंडर ट्रायल है। और इसमें यह भी जो है कोई पैरामीटर नहीं है कि किसी को अगर बेल मिल जाती है तो इसका मतलब है वो बेगुनाह है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली 10-10 साल सजाएं या 5-5 साल हुई हैं वो लोग भी बेल पर थे। तो अभी अगर खान साहब को भी उसमें बेल मिल गई तो उसका मतलब हल्कस ये नहीं है कि वो बिल्कुल उसमें बरी जिम्मा है। वो तो सारी बात है, ट्रायल कोर्ट ने फैसला करना है कि वो उनको बरी जिम्मा करार देता है ट्रायल कोर्ट, या उनको अदालत जो है वो सजा सुनाती है, क्योंकि हम यहाँ बैठ के फैसला तो नहीं कर सकते, वो तो शवाहिद की बुनियाद पर चीजें आनी है। लेकिन ये अचानक से 2 साल बाद से पहले एक भाई को गिरफ्तार किए जाना, फिर उसके बाद दूसरे भाई को गिरफ्तार किया जाना, और फिर शवाहिद जो है अभी तक कोई सामने खास ऐसे नहीं लाए जा सके कि उनकी कोई ऐसी वीडियो फुटेज हो जो सामने लाई जा सकी हो, जो मीडिया के सामने आ सकी हो अब तक। तो अब इस वजह से बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और यकीनी तौर पर अब इसका फैसला भी अदालतों के अंदर ही होना है। और अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो उनके वकला यकीनी तौर पर जाके अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है, इससे जो बाकी 9 मई के जो दीगर मुकदमात हैं या वो केसेस हैं उसकी शफाफियत पर, उसकी जो आगे ट्रायल के ऊपर इस तरह के केसेस से फिर असर चीज़ों का आता है। क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें कमज़ोर चीज़ें जो है कमज़ोर शवाहिद की बुनियाद पर आप अगर लोगों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली जो है वो बरी होते जाएंगे, उनकी जमानतें होती जाएंगी या कुछ बरी भी होते जाएंगे, तो वो मुकदमात जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, और दीगर मुल्ज़मान जो जेन्युइन भी अगर होंगे उसमें तो उनको भी सजा अदालतों के लिए देना मुश्किल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस नजरिए से भी देखा जाए तो फिर मैं समझता हूँ सोच समझ कर कार्रवाई जो भी इदारों को करनी चाहिए, ताकि जो भी बंदा अगर इसमें मुलव्वस हो तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कोई भी जिससे सवालात उठे या मुकदमात या उस वाकयात जो है उनकी जो है उसके ऊपर फिर लोगों के सवालात जो है या उसके अंदर तसब जो है उसकी जो है वो आना शुरू हो जाए। तो आगा इसलिए मैं समझता हूँ अभी तक साहब, इन राइट, गिरफ्तारियों को बिल्कुल सही। आगा साहब, हसन न्याजी मौजूद थे तमाम तर चीज़ों में, उनके बेशतर स्टेटमेंट्स वीडियो पे रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की ज़ुबान, जिस तरह का लहजा रवैया उनका था, किसी से ढका छुपा नहीं था, वो चीज़ों में थे, उन्होंने उसकी सज़ा भुगती है, वो मुजरिम है, इसका मुलजिम नहीं है। ये लोग कहीं देखे नहीं गए थे, नज़र नहीं आए थे, कोई बात नहीं इनकी सुनी हुई, और फिर कहना कि ये हसन न्याजी के साथ है, कि अब दलील ये दी जा रही है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखें अफसरान, इतनी डिटेल से चुगताई साहब ने और खरल साहब ने इस पर बात कर ली है, तो मेरा ख्याल है कि मेरे लिए इस पर कुछ रह नहीं जाता है। मैं उसी बात को एम्फसाइज करूँगा कि ये तो एक टिपिकल वो स्टाइल है, नामालूम 4 अफराद डाल देना और फिर कहना रातों रात एक दिन ख्वाब आना कि ओहो ये 4 अफराद तो मोहम्मद असलम, मोहम्मद अशरफ थे। ये ऑनेस्टली आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अच्छी काम जो किए हुए हैं या जो एक वैलिडेशन है ना, उसको भी क्वेश्चन कर देते हैं, और इसका फायदा मेरा नहीं ख्याल होता है, इसका मेरा ख्याल नुकसान होता है। जैसे कि खरल साहब ने कहा है कि बिल्कुल जेन्युइन मुकदमात को भी आप बेसिकली क्वेश्चन करवा देते हैं जब आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, और मैं इसके कतई तौर पे हक में नहीं। अगर ये लोग थे तो जब हसन न्याजी की सारी वीडियो सामने आ रही थी, उस पर बात हो रही थी, एविडेंस हो रहे थे, तब तो ये नजर नहीं आए थे। अब रातों रात उनका वहां पे मौजूद हो जाना, ये आई 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 थिंक कि ये एक एक अच्छा नाम नहीं है गेन यानी अर्न करेगी ये जो कुछ भी हो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है उनकी वालदा के साथ, वो जो खड़े होकर कब कब कैमरे के सामने कह देती है कि मेरे यानी कि
مجھے تو وہ لفظ دہراتے ہوئے شرم آتی ہے کہ انڈیا آئے گا تو یہ کرے گا اور وہ نکل جائے گا. اگر کوئی پرابلم ان کے ساتھ ہے تو پھر آپ انہیں پکڑیں, اس کے اوپر پھر آپ ٹریزن کا کیس کریں, یا جو بھی اس پہ اپنا لگتا ہے وہ جو انہوں نے 3 دفعہ زبان استعمال کی ہے انڈو پاک وار کے اوپر, مار کے حق کے اوپر, جو اس پہ لگتا ہے لگائیں پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد 72-73 سالہ خاتون اگر اندر ہو سکتی ہے کیونکہ اس نے اپنا قانون کے مطابق کوئی غلط کام کیا ہے, تو پھر علیمہ خان کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ پھر آپ سیدھا ہاتھ ڈالیں نا. اب ٹھیک ہے. میرا مقصد ہے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں نا جن کے بعد میں ویلیڈیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی. ہاں علیمہ خان کے 3 جو ویڈیو اپنا کلپس ہیں ان کی ویلیڈیشن موجود ہے آپ کے پاس. سمپل, میں تو یہی کہوں گا اس کو. ٹھیک ہے, جو دفعہ اس پہ لگتی ہے جو قانون کے مطابق آپ وہ لاگو کریں, آپ اس پہ کارروائی کریں. مسئلہ اگر آپ ان کے ساتھ ہے, آئی ایگری ود یور پوائنٹ, بالکل درست بات ہے. یہ گرفتاریاں یقیناً ایسی ہیں, یا جو گرفتاریاں اس طرح رات کی تاریکی میں جیسے بیگ صاحب نے بتایا جہاز صاحب کے دور میں اور معاملات, تو اس کی ہر کوئی مخالفت کرے گا. اب جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے آپ اس پر بھرپور کارروائی کریں, قانون کے مطابق کریں, اس کو دن دہاڑے گرفتار کریں, عدالت پیش کریں, ثابت کریں, شواہد دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں جو ثبوت ہوں گے. لیکن اس طرح کی چیزیں آج اگر ایک کے ساتھ ہو رہی ہیں کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہیں, اور یقیناً اس کو کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرے گا کوئی بھی میرے خیال سے ہم میں سے. میں تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.